आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कप्तान की एहतिसाब तहरीक को कस्सास का तड़का और जरूरत एहतिसाब की है या एहतिसाब कल्चर की, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने सियासतदानों की खरीद और फरोख्त शुरू की। अगर नवाज शरीफ ये पैनमा की करप्शन से निकल गया, उसके बाद ये मजीद इदारे तबाह करेगा। मेरा बच्चा मर गया ना, बच्चा देखो मेरा ड्रामा कर लिया। अल्लाह करे तुम्हारी औलाद भी ऐसे करे, औलाद के साथ भी ऐसे हुए ड्रामे हमारे। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अल्लाह करे तुम्हारी औलाद के साथ भी ऐसा हो। आसमान को हिला देने वाली फरियाद, दिल को लर्जा देने वाली, दहला देने वाली बद्दुआ। हर तरफ से मायूस एक ऐसे बाप के अल्फाज हैं जो पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़ रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, खुदा के लिए जाने दो, मेरे बच्चे ने चूहे मार दवा खा ली है, खुदा के लिए जाने दो वरना मैं गाड़ी के नीचे आके मर जाऊंगा। बेचारा पुलिस वाला भी क्या करता, वो भी मजबूर था। आज के दिन उसको जिस बेरहम ड्यूटी पर लगाया गया, उसका तकाजा था कि मर्द, औरत, बच्चा, जवान, बूढ़ा, बीमार हो या सेहतमंद कोई भी हो, किसी को भी जाने नहीं देना। सवाल यह है कि इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? क्या एहतिसाब और कसास के शोर में और एहतिसाब और कसास से बचाव की कोशिशों में मसरूफ अमल लोगों को आज होने वाली इन हलाकतों का एहसास है, या ये भी सियासत चमकाने, एक दूसरे पर इल्जामात लगाने का सबब बन चुका है? अब सवाल यह है कि क्या हम और हमारी सियासी जमातें वाकई एहतिसाब चाहती हैं? नून लीग ये तासुर क्यों दे रही है कि सबकी दाढ़ी में तिनका है? क्या इस तरह की बातें करके नून लीग को एहतिसाब के मुतालबे में कुछ आसानियां मिल सकती हैं? सवाल ये भी है कि इमरान खान मियां नवाज शरीफ को किस हद तक दबाव में ला सकते हैं? क्या अवामी दबाव में मियां नवाज शरीफ पैनामा लीक्स की इंक्वायरी की इब्तिदा अपनी जात से, अपने खानदान से कराने पर मजबूर हो सकते हैं, या फिर इमरान खान को आखिरकार एक बार फिर पार्लियामेंट में ही आना पड़ेगा? सवाल ये भी है कि पैनामा लीक्स का मामला हल कहां होगा, पार्लियामेंट में, अदालत में या सड़कों पर? मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि अवाम एहतिजाजी सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं, तो फिर आज लाहौर और रावलपिंडी की सड़कों पर जो लोग थे वो कौन थे और किसको मुस्तरद कर रहे थे? इन्हीं इशूज पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब ने। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेते हैं ब्रेक, पहले देखते रहेगा न्यूज बीट। अच्छा अंसार अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, अभी जो ये रैलियां निकाली जा रही हैं, जो एहतजाज हो रहा है, ये कितना मददगार साबित होगा एहतिसाब करने में, कसास दिलाने में? मैं अभी आपसे मजहर अब्बास साहब से दोनों से इस पे डिटेल में जरा बात करना चाहूंगी, लेकिन पहले ये बता दीजिए कि आज जो ये दिन भर वाकयात होते रहे हैं, जो बच्चों की हलाकतें हुई हैं, जो खवातीन अल्लाह को प्यारी हुई हैं और जो सैकड़ों लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके हैं और परेशानियां उन्होंने उठाई हैं, इस सब का जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? एहतजाज करने वाले या एहतजाज रोकने वाले? देखें, इसमें मेरी ज़ाती राय में कलेक्टिव फेलियर है हमारा एज अ सोसाइटी भी, इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, इसमें अपोजिशन भी शामिल है। और अफसोस की बात यह है कि 2014 का हमने एक्सपीरियंस बड़ा बिटर एक्सपीरियंस था। मैं ये नहीं बात कह रहा कि अपोजिशन का स्टांस ठीक था या गवर्नमेंट का स्टांस ठीक था, लेकिन बिटर एक्सपीरियंस लिहाज से कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान, आप देखें कहाँ पे धरना दिया गया, जजेस जा नहीं सकते थे, सेक्रेटेरिएट बंद रहा, वहाँ पे जो जितने स्कूल्स थे उस पूरे सराउंडिंग में वो स्कूल्स वो 2-3 महीने तक बंद रहे, सारा कुछ, और पूरा यानी कि एक स्टैंड स्टिल था, बिल्कुल बहुत डिस्टर्ब था। और इसके साथ साथ फिर देखें वहाँ पे अटैक्स भी हुए, पीटीवी पे भी अटैक हुआ, नेशनल असेंबली के ऊपर हुआ, सब कुछ। मुझे ये बताएं कि इस सब के बावजूद हमने क्या सीखा उससे? हमें तो ये करना चाहिए था, और जो कि इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की थी कि एहतजाज का कोई तरीका होता है, कोई तमीज़ होती है। ये क्या, ये किस किस्म के एहतजाज हैं कि आप कहते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और फिर आप बाकी किसी के राइट का कोई ख्याल नहीं, बेशक कोई मरे कोई जिए, आप लोगों को देखें शहर बंद है, लाहौर पूरा शहर बंद है, आज पिंडी में आप फिर नहीं सकते, इवन इस्लामाबाद में, हालांकि अभी तक कोई यहाँ पे नहीं आया, लेकिन इस्लामाबाद में भी
मुश्किल हो रही है आपको सर अभी आपने कहा जमहूरी हक है, वो कहते हैं एक तरफ कहते हैं जमहूरी हक है, नहीं जो कहता। जमहूरी हक मतलब ये बात की जाती है ना कि एहतजाज करना जमहूरी हक है, तो जब आप इस हक से उनको रोकेंगे तो फिर सूरत हाल खराब होगी। उधर हुकूमत कहती है कि अगर हम सिक्योरिटी नहीं देंगे तो फिर हालात खराब होंगे। मैं ये कहता हूँ कि 2014 के एक्सपीरियंस के बाद ये हुकूमत को इनिशिएटिव लेके अपोजिशन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के लेजिस्लेशन करनी चाहिए थी, पॉलिसी में एक होनी चाहिए थी कि एहतजाज का क्या तरीका होगा ताकि लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब ना हो। ये क्या वक्त गुजार रही है ना? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, देखें वो तो जाहिर है यही बात है, वरना पनामा पेपर्स के ऊपर हुकूमत बहुत कुछ कर सकती थी। और फिर ये सारे का सारा जो सिलसिला चल रहा है ना, बेशक ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और अपोजिशन, अब देखें सब बात ये हो रही है कमीशन बना दें। मुझे यकीन है कि कमीशन से कोई भी कमीशन बन जाए, कमीशन का आउटकम कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज वो रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड जजेस का जो माइंडसेट होता है, यहाँ पे तो हमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात नहीं होती, हमें एहतसाब कुछ रिफॉर्म्स तो बन जाएंगी ना सर? नहीं, वो कोई बात नहीं करता ना। देखें ना वो हुकूमत बात कर रही है ना अपोजिशन बात कर रही है, ये जो अपोजिशन बाहर निकली हुई है ये लिखनी है कमीशन के लिए कि कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, वो वाला जो वो चाहते हैं। मुझे बताएं, वो चले मियाँ साहब को उतार भी देगा, उनको आप जिम्मेदार भी ठहरा देंगे, फिर क्या होगा? फिर कल कोई नया बंदा आएगा, फिर किसी रूलर के मतलब इस तरह बात होगी, फिर नया कमीशन बनाएगा। कमीशन तो होने ही नहीं चाहिए, आपके इंस्टीट्यूशंस को काम करना चाहिए। हमेशा ये बात करते हैं कि इदारों को मजबूत होना चाहिए, मैं इस पे आपसे बात करती हूँ, लेकिन अभी बात कर रही थी जो आज भर दिन भर वाकयात हुए हैं, क्या इसका किसी को एहसास है? क्योंकि पनामा के हवाले से लोगों की आंखें खोली जा रही हैं, मुल्क की दौलत लूटने वाले जो हैं उनके हवाले से जगाया जा रहा है, लेकिन जो दिन भर होता रहा, जिन लोगों के लिए आप ये सब कर रहे हैं, वो भी वही आपकी एहतजाजी रैलियों में कंटेनर्स के साथ सड़क टकरा रहे हैं, उनके वो चिल्ला रहे हैं, उनकी वो जान दे रहे हैं, उनको परेशानियां हो रही है, किसी को एहसास नहीं, सियासत चमका रहे हैं सारे। देखिए पावर टसल है सिर्फ, मैं आपको बताऊं ऑनेस्ट टू गॉड, वरना देखें मैं यही कह रहा हूँ, लोगों का ख्याल होता तो लोगों को अगर आपने डिलीवर करना है तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अब इसी पे आते हैं। लेकिन मजहर अब्बास साहब, जो बात मैं भी अंसार अब्बासी साहब से कर रही थी, सर आज आपने दिन भर मीडिया पे खबरें चलती हुई देखी होंगी, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा एक खबर जो हाईलाइट हो रही थी वो ये कि अवाम जो हैं वो रुल गए। क्या हमारी जो एहतजाजी तहरीकें हैं, जो एहतजाजी रैलियां हैं, क्या इस खबर से आपके ख्याल में किसी भी तरह वज़ीर अब्बास साहब बचा जा सकता है? ऑपोजिशन हो या फिर खुद हुकूमत हो, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो इन चीजों का ख्याल रखें कि ये जो रूट्स हैं इनके रास्ते में ये हॉस्पिटल्स ना आए? ऐसा हो सकता है सर? देखिए, हो तो पारस एक जमहूरी माशरे में सारी चीज़ें हो सकती हैं, बदकिस्मती से वो जमहूरी माशरा हमारा है नहीं। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, चीज़ों के बारे में आप दिन मुकर्रर कर सकते हैं रैलीज़ वगैरह के, और उनकी जगहें मुकर्रर कर सकते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह ऐसा समझा जाता है कि जी एहतजाज, बिल्कुल एहतजाज जमहूरी हक़ है, तो जमहूरी हक़ तो उसका भी है जो सड़क पे चल रहा है, और जो आज जो शहरी जिसका बच्चा मारा गया, जो शहर वो हुआ, वो भी तो वही जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते हुए जाना चाह रहा था। और चलें, हुकूमत और इंतज़ामिया बिल्कुल बुनियादी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि उन्होंने इस तरह की रुकावटें खड़ी की कि ये वाक़या हुआ है। मुझे ये बताएं, जो अपोजिशन इस पर सियासत कर रही है, उनके कितने रहनुमा उन घरों को पहुंचे जहां लाशें उठाई जा रही हैं? टाइम ही नहीं है उनके पास। क्या किसी एहतजाजी रैली में आपने ये देखा कि वो इस हलाकत के बाद या इन हलाकतों के बाद वो तराने बंद कर दिए गए हों, एक मॉर्निंग वाली सिचुएशन हो गई हो? आपने कहीं भी मां सिवाय इसके कि इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, किसी ने जाकर उनके गम में शरीक हुआ है कोई इन रहनुमाओं में से? चाहे हुकूमत का हो या अपोजिशन का हो, ठीक है, दोनों अपनी सियासत कर रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, जिसको मरना था वो मर गया। सर, जो बात आप करें, क्या हम इससे ये समझें कि जो सियासी शऊर है हम लोग उससे बहुत दूर हैं? सियासी शऊर हमसे बहुत दूर है। और दूसरी बात जो आप अभी कर रहे हैं सर, मैं इसको बेहिसी कहूं, मैं इसको सफाकी कहूं, मैं इसको क्या कहूं कि राना सनाउल्लाह की बातें आपने सुनी कि उन्होंने कहा कि हम क्या करें, अगर रास्ते के अंदर ये कार्डियोलॉजी है या हॉस्पिटल्स हैं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। सर, ये क्या वाकई इतने बेबस हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते और ये लोग इस तरह की बात करें कि हम क्या करें? दोनों तरफ है। देखिए, एक तो हमारे यहाँ जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होने लगी है, जैसे अभी राना सनाउल्लाह की बात की, इमरान खान ने एफबीआर के चेयरमैन के बारे में जो जबान इस्तेमाल की, मतलब बिल्कुल उनको अक्यूज भी किया जाना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी थी कि ये सारी चीजें जो इमरान खान कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। लेकिन जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो लैंग्वेज एक सियासी रहनुमा के, एक नेशनल लीडर के जबान से अच्छी नहीं लगती। ठीक है, जब आप ये कहते हैं कि इनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है या बच्चे पैदा करते हैं, या इस तरह की लैंग्वेज एक नेशनल लीडर नहीं यूज करता।
چاہے وہ رانا ثنا اللہ ہوں، عمران خان ہوں، شیخ رشید ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ کو لیڈ کرنا ہوتا ہے فرام دا فرنٹ. آپ نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ کس طرح کی زبان اپنے مخالفین کے لیے آپ استعمال کرنا چاہیے آپ کو. تو ہمارے یہاں بے حسی تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے کہ بے حسی، یہ کرمنل ایکٹ ہے کہ جب ایک بچہ مر گیا، اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا سارے سیاسی شعور کا تقاضا یہ تھا کہ میں بھی اس احتجاج کو احتجاجاً پوسٹ پون کر دیتا. بالکل ہونا تو یہ چاہیے تھا اور جانا چاہیے تھا اس کے جنازے میں ان لوگوں کے اور حکومت کو احساس ہونا چاہیے تھا اس چیز کا. یہ کہنا رانا ثنا اللہ نے کرمنل انداز میں بالکل. حامد رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ذرا حامد رضا صاحب، کچھ اور بات کرنے سے پہلے ذرا میں اسی پہ آپ سے بھی ایک کامنٹ لینا چاہوں گی کہ سر یہ جو احتجاج ہوتا ہے اور اس دوران جو یہ حادثات اور سانحات ہوتے ہیں، تو کیا جو اپوزیشن ہے وہ اس بارے میں غور کرتی ہے؟ آپ لوگ اس بارے میں بھی سوچتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ صرف اور صرف حکومت کی ہے؟ جیسے کہ رانا ثنا اللہ نے کہہ دیا کہ ہم کیا کریں راستے میں اگر ہاسپٹلز آ رہے ہیں، تو اگر ہم آپ سے بات کریں گے کیا آپ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں؟ آپ بھی کہیں گے کہ ہم بھی کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آج جو افراد جان سے گئے، میں ان کے غم کے اندر برابر کا شریک ہوں. اور دیکھیے، اس کا ایک بڑا سیولائزڈ طریقہ ہے. میرا اتفاق ہے اپنے بھائی کی اس بات سے کہ چونکہ ہمارے ہاں ایک جمہوری کلچر وہ پنپ نہیں سکا. انفارچونیٹلی حکومت اس وقت آج ریلیز تھیں. اب دیکھیے نا کہ سارا دن کنٹینرز لگا کے پہلے شہر کو بند کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد شام کے بعد کنٹینرز اٹھانے شروع کر دیے گئے. یہ رسپانسبلٹی بوتھ سائڈز کے اوپر ہوتی ہے. اگر کوئی پارٹی اپنے احتجاج کا حق استعمال کرے گی، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں اس بات پہ. مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ جو ریلیاں نکالنے والے ہیں، احتجاج کرنے والے ہیں، جو اپوزیشن ہے، سر یہ راستے کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ یہ روٹس تو آپ ہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور ہم نے یہاں پہ ختم کرنا ہے. روٹ حکومتی نمائندگان ہیں جو ضلعی انتظامیہ کے آفیسر ہیں، ان کے ساتھ انتظامی کمیٹی بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتی ہے. لیکن جب ڈیسیزن کے اندر یہ بات آئے کہ نہیں ہوں گے، اور بلکہ اب دیکھیں، میں راولپنڈی ہوٹل سے نکلا ہوں اور ابھی ہم لیاقت باغ پہنچ چکے ہیں. کسی قسم کی کوئی بلاکیج نہیں آئی راستے کے اندر. تو اگر حکومت چاہتی اس کو ویل مینٹینڈ کیا جاتا تو یہ راستے چلتے رہتے. ریلیاں تو نماز عصر کے بعد آنی شروع ہوئی. میں آیا ہوں، میں فیصل آباد سے 2 بجے نکلا. میں تو 2 بجے فیصل آباد سے نکلا ہوں. مجھے تو کسی جگہ کے اوپر اسلام آباد انٹری تک، بلکہ اسلام آباد سے میں راولپنڈی. سر بہرحال ذمہ داری دونوں کی ہے، چونکہ پھر حکومت بھی کہتی ہے کہ اگر ریلیاں نکالی جاتی رہیں گی نا تو پھر ہم بھی اپنی ذمہ داریاں ہمیں بھی پوری کرنی پڑیں گی. میں اب ذرا تھوڑا یہاں سے آگے چلوں گی. حامد رضا صاحب، خبر ہے کہ آپ کی ابھی قادری صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کی کوئی میٹنگ بھی ہو رہی تھی، کوئی مشاورت بھی ہو رہی ہے، تو کچھ خبر دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے کیا؟ چونکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ احتجاج کو کچھ لمبا کرنے کی آپ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، کچھ اپنے روٹس کو تبدیل کرنے کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں، کچھ مشورے اس طرح کے دیے جا رہے ہیں کہ لاہور سے رائیونڈ کا رخ کر لیا جائے. کیا کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں، میں لاہور سے رائیونڈ کے رخ کے بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ خود راولپنڈی کے اندر موجود ہوں اور میں میری ڈاکٹر صاحب سے ہاسپٹل کے اندر ایک کزن تو موجود ہے نا وہاں پہ قادری صاحب کے لاہور میں. بالکل، وہ سب پارٹیز کے موجود ہیں، تمام اپوزیشن پارٹیز کے موجود ہیں، وہ ہماری پارٹیز کے افراد بھی وہاں پر موجود ہیں. لیکن اس حوالہ سے ابھی لاہور میں ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی کہ ہم رائیونڈ کر رہے ہیں. اور جہاں تک یہ راولپنڈی کا تعلق ہے تو دیکھیں، یہ تحریک کے ساتھ مرحلہ وار چل رہی تھی. 28 تاریخ کا جلسہ راولپنڈی میں سیکورٹی ریزنز اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر پوسٹ پون کیا گیا تھا. اس کی نئی ڈیٹ یہ اناؤنس کی گئی. تو پچھلا پورا مہینہ جو تسلسل چلا آ رہا تھا ان جلسوں کا، یہ بھی اور اچھا، کیا یہ جو احتجاج ہے اس کو کچھ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ اس بات پر آپ لوگ غور کر رہے ہیں؟ مشاورت اس پر ہو رہی ہے یا صبح تک ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے، ابھی تک جو پلان ہے اب یہی ہے کہ جلسہ ڈاکٹر صاحب کی تقریر کے بعد ختم ہو جائے گا. جو ہمارا انیشل پلان تھا اس میں تمام پارٹیز کی لیڈرشپ جو تھی وہ آن بورڈ تھی. ابھی اگر کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ جلدی پتہ لگ جائے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے ایک بات اور، نون لیگ کی جب سے حکومت آئی ہے نا، حامد رضا صاحب، یہ تنقید میں ہی رہی ہے. پہلے دیکھیں دھاندلی کا ایشو، پھر وہ ماڈل ٹاؤن کا، اب پینما لیکس کا، اور آپ لوگوں نے بھی دھرنے، جلسے، جلوس، احتجاج سب کچھ ہی کر چکے ہیں. ویسے کیا بتائیے گا کہ کیا کوئی فرق پڑا ہے نون لیگ کے اوپر؟ کیا کچھ آپ کو کوئی اثر لگ رہا ہے؟ کوئی ان کا طرز حکمرانی، انداز حکومت تبدیل ہوا ہے؟ کچھ لگ رہا ہے ایسا کہ تبدیلی آئی؟ انداز حکومت میں مزید فرعونیت آ گئی اور وہ پچھلا دھرنا جو ختم ہوا اس کے بعد یہ سمجھ لیا گیا کہ شاید تحریک قصاص کے اندر یا دیگر تحریک کے اندر جان نہیں رہی.
اور ان تحریک کو لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں رہی. ٹھیک ہے, میں بڑا واشگاف الفاظ میں کر رہا ہوں کہ محترم وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ روز کالا شاہ کاکو میں ایک جلسے سے خطاب کیا. آپ اس جلسے کی فوٹیج نکال کے چیک کیجئے گا کہ تمام تر پٹواریوں کی ڈیوٹیوں کے باوجود افراد کی حاضری کتنی تھی, اور یہاں پر تمام تر حکومتی سر وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن دیکھیں لگ یہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا انہیں کوئی فکر نہیں ہے. ان کے انداز سے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ انہیں کوئی فکر نہیں ہے. آپ لوگ اسی طرح سڑکوں پر لگے رہے ہیں, وہ ملک کو ترقی دیتے رہیں گے جس طرح سے دے رہے ہیں اپنے انداز کے اندر. جس ترقی کی آپ بات کر رہی ہیں اس ترقی میں تو غریب کے منہ سے روٹی کا نوالا بھی چھین لیا گیا ہے. لوگوں کے انداز کی ترقی نہیں ہے, لوگ خودکشیاں کر رہی ہیں, یہ ان کے انداز کی ترقی ہے. اس ترقی کے اندر شاید رائیونڈ کی طرف 6 رویہ سڑک بنانا ہے, مین بولیوارڈ کو سگنل فری زون بنانا ہے, جہاں پر پاکستان کی کو بہرحال فرق آپ کے احتجاج سے نہیں پڑا. آپ کہہ رہے ہیں مزید فرونیت آ گئی ہے, یہ آپ کے الفاظ ہے. انصار عباسی صاحب بالکل مزید فرون, اور آپ دیکھیے نا ان کے رویوں میں, آج دیکھیے تو آپ کے احتجاج کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہو رہا نا, اس کا مطلب ان پہ اثر نہیں ہو رہا, وہ بے فکر ہے, نون لیگ پریشان نہیں ہے پھر اس سے. آپ دیکھیے کہ مسلم لیگ کے جو وزراء جو زبان استعمال کر رہے ہیں ہماری طرف سے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا, اور نہ ہی ہم غیر اخلاقی بلو دا بیلٹ جا کے کسی پر اٹیک کرتے ہیں. میں ذرا انصار عباسی صاحب سے اب یہی بات پوچھوں گی. انصار عباسی صاحب, جو باتیں عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی اسپیچز میں کر رہے ہیں آپ کے علم میں ہے سر, ان کو سن کے تو ایسا لگتا ہے جیسے عوام جو ہے نا وہ بڑی بیزار ہے, بڑی تنگ ہے مسلم لیگ نون سے. لیکن آپ دیکھیں جو بائی الیکشنز ہیں ان کے فیصلے نون لیگ کے حق میں آ رہے ہیں. میاں صاحب تقریباً ہر جلسے میں اپنی اس جیت کا ریفرنس دیتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ جو عوام ہے یہ حقیقت میں ہے کس کی طرف؟ یہ سڑکوں پر بھی یہی عوام ہے اور یہی عوام ووٹ بھی ڈال رہی ہے ان کو. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے جو بھی عوام کا ہے وہ ریفلیکشن آ جاتا ہے جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے, الیکشنز ہوتے ہیں. کشمیر کا تو چلیں ایک ڈیفرنٹ کیس ہوتا ہے کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ ہوگی اسی کا الیکشن انہی کا ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, میری ذاتی رائے میں فرونیت کی بات بھی ٹھیک ہوگی, لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب کو کسی نے اسٹرینتھن کیا ہے تو وہ اپوزیشن نے اسٹرینتھن کیا ہے. اور اپوزیشن نے مطلب پی ٹی آئی اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی ان پرٹیکولر, چلے مولانا یہ جو ڈاکٹر صاحب تو کبھی کبھار آ جاتے ہیں, یہ ان کا تو ڈفرینٹ ایشو ہے, لیکن اصل میں جو اسٹرینتھن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے بیکاز آف دیئر فیلیئرز, جو ان کو ٹف ٹائم دیا جانا چاہیے تھا, جس طرح سے کہ آپ ایک روبسٹ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ساری چیزیں کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہم وہی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کمیشن بنا دیں, لیکن آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے کوئی بل لے آئیں, آپ وہ لے کے آئیں پیپلز پارٹی اور جو آپ پی ٹی آئی مل کے لے کے آئے. آپ دیکھیں پورا میڈیا آپ کے ساتھ ہوگا, آپ کہیں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن اس طرح کا بنایا جائے, سب لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لے گا. آپ کہیں تو پھر وہ اپوزیشن کو پوچھتے جو نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پازیٹیو پریشر, ایک کنسٹرکٹیو پریشر ڈیولپ ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر ابھی. لیکن اس قسم کی جب سیاست ہوگی, دیکھیں لوگ اگر میاں نواز شریف یا ان کی گورنمنٹ سے خوش نہیں ہے تو لوگ اس چیز سے بھی خوش نہیں ہے کہ ہر روز احتجاج وداؤٹ اینی رائم اینڈ ریزن. ریگنگ کا مسئلہ سیٹل ہو گیا, پھر بھی ریگنگ ہے, اور ان ریفارمز کو, الیکٹرل ریفارم جن کو ہمیں اچیو کرنا چاہیے تھا, ان کو سب بھول چکے ہیں, جو کہ میرا 16-17 مہینے ہو گئے. دیکھیں پارلیمنٹ میں یہ سب کچھ ہوگا. میاں صاحب خود پارلیمنٹ میں تو آتے نہیں ہیں, تو اپوزیشن اپنا کیس کس کے سامنے پٹ اپ کرے, کہاں لے کر جائے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں کہ سب سے بہتر پریشر ڈیولپ ہی, دیکھیں آپ کا ظاہر ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں آپ باہر کر رہے ہیں یہ باتیں پہلے اندر کرنے کی ہیں. یہ تو لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے کہ آپ چلے جاتے ہیں اسٹریٹس کے اوپر سارا کچھ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیا اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کہ جی ہم ایک کمیشن بنا دیں زبردست, کسی نے, گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر صاحب نے, آپ دیکھیں پیناما پیپرز کے بعد خطاب کیا جب پارلیمنٹ میں آ کے, تو انہوں نے کہا کہ ٹی او آرز کے لیے تو کمیٹی بنا دی, انہوں نے کمیشن, اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کے کو بنانے کے لیے, اس کو اوور آل کرنے کے لیے بات کی, پاسنگ ریمارکس دیا, کوئی کمیٹی نہیں بنائی. لیکن اپوزیشن نے بھی اس کو پریس نہیں کیا, کسی پولیٹیکل پارٹی نے پریس نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر بہتر یہ ہوتا ہم سب کے لیے, ہم لوگوں کے لیے بات کریں کہ لوگوں کی بہتری اس میں ہوتی ہے, عوام کی بہتری, کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کو بدل دے, پی ٹی آئی بدل کے رکھ دے کے پی کے کو, اور پھر پریشر ان کے اوپر پڑتا کہ جی آپ بھی بدلیں. یہ سارا کچھ ہو نہیں رہا کہیں پہ. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب, یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا ہے صحیح سر کہیں پہ, لیکن جو بات انصار عباسی صاحب کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ اس چیز پہ فوکس رکھتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بہت مضبوط ہونا چاہیے, تو ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کر رہے ہیں. کیا آپ کے خیال میں ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو ماحول ہے وہ سازگار ہے, اور جو ادارے جنہوں نے یہ کام کرنا ہے کیا وہ تیار نظر آتے ہیں؟ چونکہ سر باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے یہی کام ہونا چاہیے نا, لیکن وہ کام تو ہو نہیں رہا. کسی کی دلچسپی آپ کو نظر آ رہی ہے اداروں کو مضبوط کرنے میں, چاہے وہ حکومت ہو, اپوزیشن ہو, یا اسٹیبلشمنٹ جو فیکٹر اس کو سمجھتے ہیں, کیا ان کی بھی کسی کی کوئی دلچسپی نظر آ رہی ہے؟
دیکھیں پارس، ایک پہلی چیز تو یہ کہ اگر ایز اے پرائم منسٹر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ پہ الزام لگے تو ارسپیکٹو کہ میں اس کو جنرلائز کروں، سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. یعنی میری فیملی پہ اگر الزام لگے جی تو سب سے پہلے ان کا فرض تھا وہ باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے، اس کو سارے کو جنرلائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ جاتے، ڈیٹیلز دیتے، اپنے آپ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ڈسپوزل پہ ڈالتے، کہتے کہ میرے اوپر یہ اس طرح کی میری فیملی کے اوپر آیا ہے، آپ میرے بارے میں انویسٹیگیٹ کریں. یہ ہوتا ہے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کا کنڈکٹ، یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوا. اپوزیشن کا کنڈکٹ بالکل انصار عباسی، اگر وزیر اعظم نواز شریف پارلیمنٹ نہیں جاتے تو عمران خان بھی نہیں جاتے. صحیح بات ہے. عمران خان کا بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں پارلیمنٹ کا کہ وہ کتنی مرتبہ گئے ہیں، کتنی مرتبہ انہوں نے رول آف دی پارلیمنٹ پر اسٹریس کیا ہے. دیکھیے دونوں طریقے سے دونوں اپوزیشن بھی ناکام رہی ہے اور گورنمنٹ تو ان نیسیسری. آپ وہ 4 سیٹوں والا ایشو لے لیں کہ اگر 4 سیٹوں کا مسئلہ شروع میں حل ہو جاتا تو یہ 126 دن کے دھرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہی مجھے اس میں ہوتا لگ رہا ہے. مظہر عباس صاحب، یہی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑھتے مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ چونکہ جو بات آپ کر رہے ہیں مسئلہ یہی ہے سر کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرے کا احتساب ہو جائے، ہمارا نہیں ہو. تو پھر اس سوچ کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ کیسے اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پارس، اس کی اب وزیر میاں شہباز شریف یہ کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے کہ جی احتجاجی سیاست جو ہے وہ انتشار پیدا کرتی ہے. انہوں نے تو ایز اے چیف منسٹر احتجاج کیا تھا. جی انہوں نے تو ایز اے چیف منسٹر پیپلز پارٹی کے دور میں سڑک پہ آ کے بیٹھ گئے تھے، جلسے لیڈ کر رہے تھے، جلوس لیڈ کر رہے تھے. جو زبان شہباز شریف صاحب استعمال کر رہے تھے وہ زبان تو اپوزیشن استعمال نہیں کرتی، وہ ایز اے چیف منسٹر استعمال کر رہے تھے. تو شہباز شریف صاحب پہ یہ جچتا نہیں ہے جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ عمران خان کہیں تو ٹھہریں، عمران خان کسی ایک فورم کو تو ریکگنائز کریں. یعنی وہ الیکشن کمیشن جسے انہوں نے ان کی پارٹی نے اور گورنمنٹ نے مل کے بنایا ہے، وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے اگر وہ ان کے خلاف فیصلہ دیتا ہے. سپریم کورٹ کے بارے میں جب جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز آئی تھی تو وہ مطمئن نہیں تھے. ابھی سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، سپریم کورٹ دوبارہ اپیل میں جاتے ہیں نہیں جاتے وہ دیکھنا پڑے گا. سر ٹھیک بات ہے، اگر آپ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں جی تو آپ انتظار تو کریں سپریم کورٹ کی فائنڈنگز کا. سر انتظار کرنا چاہیے، اس کے بعد اگر سپریم کورٹ ان کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے اور یہ نہیں مانتے تو پھر آپ کا احتجاج کا بالکل رائٹ بنتا ہے. اداروں کی بات ہے. دیکھیں ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے کہ سامنے جرم ہو رہا ہوتا ہے تو ادارے اس کو بھی ایڈریس نہیں کر پاتے ہیں. اب ایک جرم مظہر عباس صاحب اگر بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ کیا گیا ہو تو سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ثبوت سامنے آ جائیں گے؟ ادارے جو ہم بات کر رہے ہیں بڑے مضبوط ہونے چاہیے، تو کیا ادارے جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی کر لیں گے؟ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر زرداری صاحب پاکستان میں 11 سال جیل میں رہے، کچھ ثابت نہیں ہوا، اس کے بعد صدر بن گئے. گیلانی صاحب جیل میں رہے، کچھ ثابت نہیں ہوا، وزیر اعظم بن گئے. تو یہ جیل میں تو رہے، ثابت بھی نہیں ہوتا، جیل سے باہر نکلتے ہیں مزید سرخرو ہو جاتے ہیں یہاں پہ لوگ. دیکھیں اس میں ایک تو بالکل ادارے والی بات انصار عباسی کی بالکل درست ہے. بدقسمتی سے افتخار چودھری صاحب کے پاس یہ بڑا سنہری موقع تھا کہ وہ سپریم کورٹ کی وہ پوزیشنز ریسٹور کرتے جو واقعی کیونکہ انپریسیڈنٹڈ تھا جس طرح وہ واپس آئے ہیں ایک بڑی تحریک کے نتیجے میں. بدقسمتی سے ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف چلے گئے، ہم جوڈیشل انسٹیٹیوشن کی طرف نہیں گئے. ہم نے لوور کورٹ کے لیول پہ، نیچے کے لیول پہ وہ ادارہ مضبوط نہیں بنایا اور ہم چلے گئے صرف ٹکرز اور ریٹنگ کے چکر میں کہ جی بس وہ جو ہے وہ ریمارک. حالانکہ سپریم کورٹ میں ماضی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس طرح ہیئرنگ کے دوران آپ آبزرویشنز بھی دے رہے ہیں، آپ ریمارکس بھی ٹکرز کے ذریعے چل رہے ہیں. بہت ہی اس کی سینکٹیٹی جو تھی وہ ڈیمیج ہوئی ہے ساری چیزوں سے. میرا خیال ہے انسٹیٹیوشن بنانے میں ہم سب ذمہ دار ہیں کہ ہم انسٹیٹیوشن نہیں بنا پائے. مطلب کسی ایک پہ نہیں ڈالا جا سکتا، اس میں سبھی ریسپانسبل ہیں. انصار عباسی صاحب لیکن جو یہ احتجاج، ریلیاں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس احتجاج سے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود کو اپنے لیے اس طرح احتساب کے لیے پیش کر دیں گے جیسے کہ اپوزیشن چاہتی ہے؟ کیا ان پر کوئی دباؤ پڑ جائے گا سر جو جیسے یہ سوچ رہے؟ دیکھیں میں آپ کو میری ذاتی رائے میں جو امپارشل نیوٹرل
جو اکاؤنٹیبلٹی ہے جو کہ تھرو انسٹیٹیوشن ہونی چاہیے, ناٹ تھرو کمیشن, ناٹ تھرو سپریم کورٹ, کسی اور کے لحاظ سے نہیں, ٹھیک ہے, جو باقاعدہ انسٹیٹیوشن اس لحاظ سے بنا ہو لائک نیب اور ایف آئی اے, وہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی بھی نہیں چاہتا ویسے, نہ گورنمنٹ چاہتی ہے نہ ہی اپوزیشن چاہتی ہے, اور دس از اے ویری ریزن. ایک جیسے ہیں اس لیے نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں گرے ایریا سب کے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, اور یہ ہمارا سسٹم جو بھی آپ مظہر صاحب سے بات کر رہے تھے, ہمارے پورے سسٹم میں فلا یہ ہے کہ جو لوگ مجرم ہوتے ہیں, ملزم ہوتے ہیں, یا جو لوگ غلط کام کرتے ہیں, ان کی پروٹیکشن کے لیے سب سے آئیڈیل ہے ہمارا پورا سسٹم. آپ دیکھ لیں, پورا سسٹم دیکھ لیں آپ. پولیٹیسائز ڈپارٹمنٹس ہیں. ٹائم تھوڑا کم ہے, کس لحاظ سے؟ پروگرام ختم ہونے والا ہے. اچھا, سو ہمارا جو ٹوٹل جو سسٹمز ہیں نا, یہ سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ گرے ایریاز میں آپریٹ کرتے ہیں. ایک میں بات آخری بس پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ بتا دیں کہ اگر احتجاج کے نتیجے میں, صورتحال کے نتیجے میں اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے, اگر فرض کریں, تو پھر آپ کے خیال میں اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی نون لیگ کا متبادل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خالصتاً یہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یا ایجیٹیشن کی وجہ سے گورنمنٹ جاتی ہے, تو ایسی گورنمنٹ جاتی رہتی ہیں. میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ 2014 کی طرح کوئی پیچھے اسکرپٹ رائٹر نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت, اگر خالص ہو تو کوئی اعتراض نہیں اس میں, لیکن اگر کوئی اسکرپٹ لکھنے والا ہے اور وہ کر رہا ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ صفحہ نہیں ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو میرا نہیں, اچھی بات تو ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ چانسز بھی کم ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ اس کے لیے جس قسم کا لوگوں کا گیدرنگز ہونی چاہیے تھی, میرا خیال ہے پنڈی میں شاید اس قسم کی گیدرنگ شاید نہیں ہے. صاحب, مظہر عباس صاحب, بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. عمران خان لاہور میں قادری صاحب اور شیخ رشید پنڈی کے میدان میں احتجاج کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں, اور ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی, کاف لیگ, سنی اتحاد کونسل, وحدت المسلمین اور دوسری جماعتیں, یعنی تقریباً پوری اپوزیشن سڑکوں پر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج کی احتجاجی ریلی سے کس کو کیا حاصل ہوا؟ کیا واقعی میاں نواز شریف کا اعتماد کمزور پڑ گیا ہے؟ کیا نون لیگ کا تخت ہل گیا؟ یا میاں نواز شریف اینڈ کمپنی کے لیے آج کا دن ایک عام دن تھا؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر حکومت کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے تو ایسا کیا ہوا ہے کہ ایف بی آر 5 ماہ کی لمبی نیند سے جاگ گیا اور جاگتے ہی پینما پیپرز میں شامل لوگوں کو نوٹس جاری کر دیے؟ کیا یہ سب بھی معمول کی بات ہے؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے, اور اس وقت جو پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اس میں ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ اجمل وزیر صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں شوکت یوسفزئی صاحب نے جوائن کیا ہے, اور پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ عظما بخاری صاحبہ ہوں گی. اجمل وزیر صاحب, آپ سے میں شروع کرتی ہوں. سر, یہ جو پی ایم ایل کیو کی طرف سے, بالکل جی سوری, پی ایم ایل این سے عظما بخاری صاحب ہیں. تو اجمل وزیر صاحب, یہ جو آج احتجاج ریلیاں اور یہ سب کچھ ہو رہی ہیں, سوال وہی جو اٹھایا جا رہا ہے, اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ کچھ حاصل ہوا ہے؟ چونکہ اس طرح کے احتجاج ریلیاں تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں نا, لیکن کوئی فرق پڑتا ہوا نظر آیا آپ کو؟ دیکھیں پارس پیر, دوسرا طریقہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آرام سے بیٹھا جائے اور اس کو ہم دیکھیں کہ ملک لوٹا جا رہا ہے کرپشن کا, اور دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا یہ جو طاہر القادری صاحب کا ہے جو قصاص ریلی ہے, ان کو انصاف نہیں مل رہا. ویسے آپ نے کہا دوسرا طریقہ پارلیمنٹ سے بھی تو رجوع کیا جا سکتا ہے. پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ پارلیمنٹ میں تو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن جماعتیں جتنی بھی ہے, انکلوڈنگ میری پارٹی بھی ہے یا شوکت یوسفزئی کی پارٹی بھی ہے, میں تو ان سب کو کہتا ہوں کہ استعفے دے کر باہر آ جائیں. وہی بات, پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ میں آج تک مجھے کوئی بات بتا دے, کوئی قرارداد بتا دے جس پہ کوئی عمل درآمد ہوا ہو, یا اس پارلیمنٹ کو نواز شریف صاحب کی حکومت کوئی بھی سیریس لے رہا ہو, یا وہ خود آتے ہو متواتر. دیکھیں پارلیمنٹ کا جو صرف اس حد تک کہ سمبولکلی اگر ہم اس پہ بات کرتے تو عزت ہے, احترام کی بات ہے, لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں وہاں پہ صرف تنخواہیں لینے کے علاوہ, وہ جو پریویلیج لینے کے علاوہ اس میں پریکٹیکلی کام کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, اگر وہ ہو رہا ہوتا تو مجھے یہ بتا دے کہ 5 مہینے سے یہ پاناما کا مسئلہ چل رہا ہے, اور 2-3 سال سے یہ جو 2 سال سے یہ چل رہا ہے, یہ جو طاہر القادری صاحب کا جو ماڈل ٹاؤن کا مسئلہ, تو اس کا ریزلٹ کیا نکلا اور نہیں نکلنا ہے. یہی میرا سوال ہے نا کہ یہ جو احتجاج آج کر رہے ہیں, ریلیاں نکال رہے ہیں اور آگے کی بھی پلاننگ کر رہے ہیں, اس کا کیا ریزلٹ؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس احتجاج کو. بالکل جب کچھ نتیجہ ہی نہیں نکل رہا. میری بات سنیں, نتیجہ آپ ابھی تو قبل از وقت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نتیجہ یہ آج سے احتجاج ہو رہا ہے. دیکھیں پہلے بھی ہوا تھا. نون لیگ کی حکومت آدھا ٹائم جو ہے کہا جا رہا ہے یہ احتجاج کرنے والوں نے بات کی, پہلے دھاندلی کی, ان کا آدھا ٹائم نکل گیا, آدھا جو ہے وہ یہ پینما ایشو میں نکل جائے گا, 2018 کے الیکشن آ جائیں گے. نون لیگ نے ان پچھلے 3 سالوں میں کون سے تیر مارے ہیں؟ صرف ایک لاہور شہر کے علاوہ اور ارد گرد کے علاوہ
کون سے تیر مارے ہیں آج تک انہوں نے کیا کیا؟ سارے بائی الیکشن میری بات ہر الیکشن وہ جیت رہے ہیں. میری بات سنیں, وہ جو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے دانلی میں, وہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے, تخت لاہور کے ہوتے ہوئے آپ جب الیکشن میں لڑنے جاتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے سیٹ ان سے جیتنا تو ہے نہیں, چاہے 10,000 سے آپ کو ہرائے چاہے 2,000 سے آپ کو ہرائے, ہرائیں گے آپ کو وہ, اس لیے کہ ان کے نیچے پورا سسٹم ہے. الیکشن کمیشن دیکھے, اس الیکشن کمیشن پہ اتفاق کیا تھا, عمران خان صاحب کی ہوئی بات, اس پہ انہوں نے اگر الیکشن کمیشن پہ اتفاق ہوتا تو الیکشن کمیشن میں وہاں پہ جو درخواستیں دی گئے ہو اس پہ عمل درآمد ہوتا, لوگ سڑکوں پہ نہ آتے. تو کہتے ہیں کہ خان صاحب کسی ایک چیز پہ ٹکے تو صحیح, کسی ایک چیز کو مانیے تو صحیح. یہ تو خان صاحب کا مسئلہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, آج آپ ان کی فیور میں ہیں, آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرو, نکلو سڑکوں کے اوپر. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں کرپشن کے خلاف وہ نکلے ہوئے ہیں. یہ اس ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے. 73 ارب ڈالر کے آپ مقروض ہو چکے ہو, آپ کہاں سے یہ قرضہ اتار کر دیں گے پاکستان کے عوام؟ کل یہ ہے, کل یہ چلے جائیں گے, اور دینا تو پاکستان کے عوام نے ہے نا یہ قرضہ, وہ کیسے آپ دیں گے؟ آپ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کل یہ جو نعیم الحق صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو نا ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ جلسے جلوسوں سے میاں محمد نواز شریف کی حکومت چلی جائے گی. یہ میں نے بھی سنا تھا, نہیں یہ کہا ہے, تو پھر عوام کو کیوں نکلنے کا آپ کہہ رہے ہیں جب ان کو اپنی کامیابی پہ یقین نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کیسے عوام کو کنونس کریں گے آپ؟ یہ جب میں نے بھی سنا تھا تو میرے بھی اسی طرح کے خیالات تھے جو آپ کے ہیں. یہ شوکت یوسفزئی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ شوکت صاحب اگر آپ کے انفارمیشن سیکرٹری یہ کہہ رہے تو عمران خان کا تو ٹرانس کلیئر ہے نا. بالکل. لیکن اگر نعیم الحق اس طرح کی بات, اس کو میں نے خود بھی سنا ہے تو میں خود بھی حیران ہو گیا. تو پھر ہم حیران نہیں ہوتے, ہم شوکت یوسفزئی صاحب سے ذرا اس پہ پوچھ لیتے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب اگر خیالات یہ ہیں, آپ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کے جو وہ بات کر رہے ہیں, تو پھر بتائیے کہ آپ لوگ اس سڑکوں پہ کیا کرنے کے لیے نکل رہے ہیں, اور آج جو آپ نکلے ہیں تو آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ کون سی ایسی مشکلات پریشانیاں کھڑی کر دی ہیں میاں محمد نواز شریف کے لیے آپ نے؟ دیکھیں, جو جمہوریت کے اندر دو طریقے ہوتے ہیں, ایک پارلیمنٹ کے اندر, ایک پارلیمنٹ کے باہر. پارلیمنٹ کے اندر ہم نے بہت چیخیں مار لی, بہت کچھ کر لیا, لیکن پارلیمنٹ کے دیکھیں اکثریت کی بنیاد پر ساری چیزیں نہیں. خان صاحب جاتے ہیں, ان کی پارٹی جاتی ہے, ان کی پارٹی موجود رہتی ہے. خان صاحب جاتے ہیں سر, بالکل جاتے ہیں. تو نون لیگ بھی جاتی ہے. ابھی بھی میرے خیال سے اگر آپ حساب کتاب کر لیں نا تو نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم ان سے زیادہ ہو گئے ہیں. سر ان کو ریگولر نہیں جانا چاہیے. لیکن آپ مجھے دیکھیں, جہاں جس فورم پہ کیس اٹھانا ہے وہاں پہ نہ خان صاحب ہوتے ہیں نہ میاں صاحب ہوتے ہیں. اصل چیز دیکھیں, اصل چیز جمہوریت کے اندر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ عوام کو موبلائز کریں. موبلائز خان صاحب نے جتنا عوام کو موبلائز کیا, دیکھیں رزلٹ اللہ نے دینا ہوتا ہے. یہ کسی ملک کا دیکھیں جو ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں شرم و حیا, ایک اخلاقی جواز ہوتا ہے جو اس وقت حکمران کھو چکے ہیں لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے, ایک دو طریقے ہوتے ہیں نا, کیا آپ کے پاس کوئی گنز ہیں کہ اٹھا کے ان کو مارے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا. جمہوریت کے اندر اپنا احتجاج ہوتا ہے. یہی پاناما لیکس, یہی چیزیں اگر آپ برطانیہ کے اس میں چلے جائیں, پرائم منسٹر استعفیٰ دے چکا ہے, دوسرے اس پہ چلے جائیں, وہ چلے گئے, اب یہ نہیں جا رہے ہیں. تو اب یہ تو دیکھو نا, یہی ایک فرق ہے ڈیموکریسی کا کہ آپ اخلاقیات کو کہاں رکھتے ہیں یا کتنی اہمیت دیتے ہیں. اب ہمارا جو ہے نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ کیوں اس دفعہ نہیں مانگا. ہم نے استعفیٰ اس دفعہ نہیں مانگا کہ اگر یہ پاناما لیکس کی تحقیقات ہو جاتی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی انہوں نے جانا ہے, اور پھر ایسا نہیں جانا ہے, انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. آپ ان کے استعفے کی بات کریں, آپ نے اجمل وزیر کی بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ استعفیٰ دیں. جب تک آپ لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے بات نہیں بنے گی. میں نے یہ کہا ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم استعفے دے بھی دیں تو ہمارے استعفوں سے کیا فرق پڑے گا جب تک کہ پوری اپوزیشن استعفیٰ نہ دے دے. دیکھیں نا, ورنہ یہ تو اس وقت کیا پوری اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے, بالکل دل سے آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس احتجاج کے اندر؟ کیا خیال ہے؟ یہ تو ان کو پتا ہوگا کہ وہ دل سے کھڑی ہے نہیں کھڑی ہے. آپ کو پتا ہوگا سر, پیپلز پارٹی ہے. دیکھیں وہ پارلیمنٹ کے اندر جو جس چیز پر وہ متفق ہیں کہ پاناما لیکس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس حد تک تو مجھے پتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. آگے کیا ہے, احتجاج میں ہمارا کتنا ساتھ دے گی نہیں دے گی. ابھی جو یہ احتجاج ہے, اگر یہ فائنل میچ پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ بتائیے کہ کیا جو اپوزیشن جماعتیں آپ کو ان پہ اعتماد ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں گے, اور کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ پنجاب میں نون لیگ کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے؟ 2018 ایک ڈرانا خواب ثابت ہوگا نون لیگ کے لیے. دیکھیں اسی لیے ہم نے جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, ہم نے کسی جماعت کے ساتھ شراکت نہیں کی. یہ اسی لیے کہ ہم اپنی جو ہے نا, ہماری اسٹریٹ پاور اتنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہی اسٹریٹ پاور ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے, میرے خیال سے ثابت بھی ہو گیا. آج جتنا بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اس میں یہ صرف
लोकल लाहौर के लोग हैं। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से लाहौरियों ने साबित कर दिया। पेशावर से रैली शुरू की थी तो खान साहब का कहना ये था कि ये अवेयरनेस फेज है, हम आगाही दे रहे हैं लोगों को, तो क्या ये भी जो आज की रैली है ये भी वही फेज है या अब आप किसी नए फेज में दाखिल हो गए हैं? देखिए पारस, इस वक्त बदकिस्मती ये है कि आपके इस मुल्क के अंदर इदारे हैं लेकिन इदारे काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप उनको जिस तरह अजमल वजीर साहब ने कहा कि क्या करें, हम इसी तरह बैठ जाएं कि जी कुछ नहीं हो रहा तो कुछ भी ना करें। देखिए ये हमारा हक है कि हम इस पे एहतजाज भी करें। हुक्मरानों, ये वो हुक्मरान थे, अगर आप एहतजाज ना करते तो आप देख लेते कि ये पाकिस्तान के साथ और क्या करते। देखिए एक मेट्रो बना दिए आपने 70 अरब रुपए उसमें धोस दिए, ऑरेंज ट्रेन बना दिए। बड़ा नुकसान हुआ है मेट्रो का, रावलपिंडी के अंदर 10 लाख और लाहौर में 5 लाख का। क्योंकि बनियों की हुकूमत है ना, ये हिसाब किताब करते रहेंगे। ये इनका मखसूस, क्योंकि है कारोबारी, ये कारोबारी है, ये कारोबारी है, इन्होंने यही हिसाब करना है। 5 लाख 10 लाख जो लूट मार हो रही है, जिसने इस मुल्क का बेड़ा कर किया है वो अरबों रुपयों में, वो उसको उनकी फिक्र नहीं है। जमहूरियत खतरे में होती है जब हम निकलते हैं। उज़मा बुखारी साहिबा, ये बताइएगा कि क्या नून लीग जो है वो घबरा गई है, परेशान हो गई है, बौखला गई है, डर गई है कि आज आप लोगों ने लाहौर और रावलपिंडी को कंटेनर से पैक कर दिया? क्या आप नहीं समझते कि इस तरह आपने खुद ऑपोजिशन को मौका दिया है इनकी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए? शुक्रिया पारस। देखिए गुजारिश ये है कि जो वाकयात कल खास तौर पे जो बन्नू का वाकया हुआ और एक हफ्ते से जो सिक्योरिटी अलर्ट्स आ रहे थे 2 शहरों के बारे में, 2 शहरों के बारे में, लाहौर और पेशावर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी कि वहां पर कुछ जो है वो ऐसे मामलात हो सकते हैं। और ये जो कंटेनर्स वेंटिलेटर्स लगे हैं, जो कोर कमेटी है पीटीआई की जो ये तमाम इंतजाम देख रही थी, ये उनकी मर्जी से किया गया है। मुझे सिर्फ आप ये बताइए पारस कि एज ए गवर्नमेंट ये हमारी जिम्मेदारी है कि इनको हम स्टेज तैयार करके दें ताकि ये वहां पर सबको गालियां दे सकें। और ये 15 किलोमीटर का पूरा वाया बनता है। इस 15 किलोमीटर के पूरे वाया के ऊपर जो इनको रैली निकालने का शौक आया, हमने बार बार रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी जलसा कर लें। जलसे की मैनेजमेंट करना आसान काम है, जलसे से लोगों को तकलीफ नहीं होगी, इसकी आप ये जलसा कर लें, रैली मत करें। उन्होंने कहा नहीं, अब जो मुंह से निकल गया हमें वही करना है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप ये किस चीज का बदला लोगों से ले रहे हैं। अब ये कंटेनर जो है ये तमाम कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, ये इनकी कोर कमेटी के साथ कंफर्म था, तय था, उनकी मुशावरत के साथ हुआ है ना। उज़मा देखिए, कंटेनर्स आपने लगाए, लोगों को परेशानी का सामना हुआ, उन्होंने तकलीफें उठाई। बताएं कल को इन्हीं लोगों की हमदर्दियां किसके साथ होंगी? हुकूमत के साथ होंगी या फिर ऑपोजिशन के साथ होंगी? और गवर्नमेंट ये कह रही है कि हलाकतें जो हुई हैं उनकी जिम्मेदारी मनफी और एहतजाजी सियासत, जिम्मेदार मनफी और एहतजाजी सियासत है। ठीक है, ये बताएं कि आप क्यों नहीं, आप इन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं? क्या हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि सड़कों पे कितना नुकसान हुआ है, कितने अखराजात हुए हैं, सिर्फ ये बताना है? अवाम के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? देखिए, अब आपने खुद कह दिया ना कि अवाम के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी हमारी है। जब सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं और हमने बताया है, दिखाया भी है कि जी ये प्रॉब्लम है, बराए मेहरबानी इसको आप शिफ्ट कर लें, उसके बावजूद इनका नाम मानना। और मुझे ये बताइए कि हुकूमत जो है क्या वो मीना बाजार कर रही थी कंटेनर रोक लगा के? यानी हमें आपने किसी काबिल नहीं छोड़ा। हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि माल रोड के ऊपर जलसा जुलूस नहीं होगा। हर बंदा जो है वो वहाँ एहतजाज, चूंकि हक है इसलिए वहाँ एहतजाज होगा। गवर्नमेंट होते हुए हमें इनकी बात मानने के अलावा और ऑप्शन नहीं रह जाता। इनसे रिक्वेस्ट की गई, पारस अगर आपको पता नहीं लाहौर का बारे में इल्म है कि नहीं, ये जो 15 किलोमीटर का वाया है ना, इसमें तमाम बड़े हॉस्पिटल है, लेडी वेलिंगटन है, मेयो हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी है, सर्विसेज है, स्कूल्स हैं। इनसे रिक्वेस्ट की गई कि बराए मेहरबानी मीनार पाकिस्तान पे जलसा कर लें, अब शादरा में जलसा कर लें, आप जहाँ कहेंगे हम जलसे को वो करने के लिए तैयार हैं। रैली मत करें बिकॉज ये बहुत बड़ा वाया बनता है, ये जो है इसको मैनेज करना मुश्किल होगा। लेकिन अब आपको मालूम है कि उनको जो उन्होंने करना है, जो मुंह से निकल आया है, फिर उसके ऊपर से तो बात ये है, आप ठीक बात करिए। उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, बिल्कुल ये जो 15 किलोमीटर का आप बता रही हैं कि ये रूट है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि फिर हम क्या कर सकते हैं जब अगर हॉस्पिटल्स इसके रास्ते में तो हैं, लेकिन अगर उसमें कंटेनर्स ना लगाए जाते तो फिर ये बताएं कि क्या हो जाता? यही कुछ होता ना जो अभी हुआ है, लेकिन ये पुरअमन तरीके से ये सारी चीजें हो जाती। नहीं, ऐसे नहीं है पारस। मुझे आप ये बताइए कि इस पूरी रैली को सिक्योरिटी देने का और क्या हल है? कोई और तरीकाकार आप बता दें कि अगर इस रैली को कॉर्डन ऑफ, अगर इसका इलाका ना किया जाए तो इसको तहफ्फुज देने का क्या हल है हमारे पास? कोई और ऑप्शन नहीं बनता सिवाय इसके कि आप रोक दें सब कुछ और इनको अपनी जो है वो चमकाने दें सियासत। अभी मैंने एंड पे चुके ज्वाइन किया है, मैं सुन रही थी शौकत साहब कह रहे हैं हम फिर कुछ ना करें,
ہم پھر بھائی آپ الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے ہیں, آپ نے سپریم کورٹ میں پٹیشن کر دی, آپ نے اسپیکر صاحب کو پٹیشن دے دی, اور جب سے یہ ایشو شروع ہوا ہے یہ اس ایشو کو سالو ہونے نہیں دینا چاہتے. اس کا جواب دیکھیں دو چیزیں ہیں نا, دو چیزیں انہوں نے کہا کہ جی تھریٹ تھا, تو تھریٹ تو دیکھیں جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, وہاں ہم نے ریلی نکالی, وہاں تو ہمیں کوئی تھریٹ نہیں تھا. کیا انہوں نے ہمیں وہاں سیکورٹی دی تھی؟ آپ لوگ ویسے سوچتے ہیں کہ ذمہ داری اپوزیشن کی بنتی ہے, ایک بات تو یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی, ساری حکومت پہ ڈال دو, حکومت آپ پہ ڈال دے, اور پریشانی اٹھائے. ہم نہیں ڈال رہے ہیں, پریشانی جو پیدا کی انہوں نے خود ہی پیدا کی ہے نا. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے یہ سارا سب کچھ کیا, تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. سیکیورٹی نہ دے تو پھر آپ کل کو ایک بڑا ایشو بنا دیں گے کہ ہمیں تو سیکیورٹی نہ دی, پھر آپ کہتے ہیں جمہوری حق ہے ہمارا. لیکن سیکیورٹی دینے کا کیا یہی طریقہ ہے کہ آپ سڑکیں بند کر دیں, لوگوں کو نہ آنے دیں احتجاج کے لیے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے نا. دوسرے دیکھیں انہوں نے ایک اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ نے پالیسیوں پہ اپنے جائے نا, طریقہ بتائیں, طریقہ کیا ہے, پھر میں بریک لوں, مدد کریں نا. دیکھیں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, دیکھیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا, ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, پرامن احتجاج کا اپنا حق مانگ رہے ہیں. جو کچھ زیادتی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ, جس طریقے سے لوٹا گیا, ہم کہتے ہیں اس کا حساب کتاب دیں. دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں یہ اگر اتنے ان کو عوام کا خیال ہے تو یہ 5 مہینوں سے ہم کہہ رہے ہیں بات کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی آ جائیں احتساب شروع کریں. جو ان کے لیڈر نے خود آ کر کہا تھا, پرائم منسٹر نے تک 2-3 دفعہ پریس کانفرنس کی, میں حاضر, میرا خاندان حاضر. تو جب شروع ہم کہتے ہیں شروع کرو تو کہتے ہیں میرا اکیلا. میں اس پہ ذرا آتی ہوں, تو جب اکیلا نہیں تو ہم نے کہا چلو خان صاحب کو بھی شامل کرو. آپشن نہیں بتایا, لیکن اجمل وزیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں حکومت کو جس نے بھی یہ مشورہ دیا کنٹینر لگانے کا, کیا وہ اسے نون لیگ کا یا پنجاب حکومت کا یا نواز شریف کا خیر خواہ کہا جا سکتا ہے جو اتنا بڑا آج ایشو بنا ہے اس کے حوالے سے؟ اور کوئی آپشن آپ کے ذہن میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کنٹینر رکھنے سے جو دہشت گرد نے آنا ہوتا ہے وہ آپ نے روکا ہے یا روک سکتے ہیں؟ کیا لاہور شہر میں فردوس مارکیٹ کے سامنے ایک معروف ٹی وی اینکر وہاں پہ گاڑی کڑی کرتا ہے, ٹیلی فون پہ کس سے بات کرتا ہے, وہاں پہ اس سے موبائل چھینا جاتا ہے, ساری چیزیں اسے لیے جاتے ہیں. یہ میں ایک اینکر کی بات کر رہا ہوں. بقایا جو لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ, وہاں سے بچے اغوا ہوئے ہیں آپ کے سامنے ریکارڈ پہ. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہلے کیا ہے پنجاب کی اور لاہور کی وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن یہ روکنا اس لیے تھا کہ عوام کو روکا جائے, یہ صرف اس لیے تھا. یہ پنڈی شہر کو کس طریقے سے بند کیا ہوا ہے یہ ذرا دیکھیں, اسلام آباد کو کس طریقے سے بند کیا ہوا ہے یہ ذرا دیکھیں. یہ سب کچھ دیکھتے ہیں. ایک بریک لے لوں ذرا, پھر بریک کے بعد میں آپ سے ہی بات شروع کرتی ہوں. آپ بتائیے گا ذرا کہ کیسے دیکھنا چاہیے اور کیا فائدہ ہوا ہے اس احتجاج کا, ذرا وہ بھی میں جاننا چاہ رہی ہوں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز فیڈ. یہ بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے آپ اجمل وزیر صاحب اسے مکمل کر لیں. سر کنٹینرز نہ ہوتے تو کیا کوئی نقصان پہنچتا حکومت کو یا ابھی کوئی پہنچا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو احتجاج ہے اس سے میاں محمد نواز شریف کو ذاتی طور پہ یا پھر ان کی پارٹی کی جو پوزیشن ہے اس پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ بالکل پڑا ہے اور پڑے گا. یہ آپ کیا فرق ہے؟ آپ میاں نواز شریف کے چہرے کا ذرا تاثر تو دیکھیں. آپ ان کے جلسے میں تقریریں نہیں سن رہے؟ وہ تو بڑے پرجوش طریقے سے کر رہے ہیں. وہ جو جلسے میں تقریریں کر رہے تھے یہ میاں نواز شریف ان کنٹینروں کے بغیر کبھی باہر نکلتے؟ آج صبح تقریر سنی تھی میاں نواز شریف کی. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, اس نے شیخ رشید کو پہلی دفعہ مخاطب کر کے کہا, اکثر ذکر تو کرتے ہیں. میری بات سن, نہیں نواز شریف نے پہلی دفعہ کہا. کبھی بھی آپ مجھے بتائیں کبھی اس کا نام لیا؟ کیوں کر لیا؟ شیخ رشید کا نام بھی لیا اس نے. تو مسئلہ یہ ہے شیخ رشید صاحب پیشن گوئیاں کر رہے ہیں تو وہ مخاطب بھی نہیں کر رہے. میری بات سنیں, آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ آپ اگر میاں نواز شریف صاحب پاناما والے مسئلے کا کہہ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فلانے پارٹی میں بھی ہے فلانے پارٹی میں ہے, تو بھائی حکومت تو آپ کے پاس ہے, ادارے آپ کے نیچے. آپ کو کس نے پکڑا ہے؟ جس پارٹی میں جس بندے نے, اگر آپ کے اوپر بات آ گئی تو آپ نے دوسرے کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ سب کا بھی تو کیوں نہیں کرتے؟ حکومت تو آپ کے پاس ہے نا. اگر کسی نے بھی کیا ہے لے کر تو آئے ہیں نا, جو تو نہیں کرنا چاہتے. نہیں دیکھیں یہ مکموکا ہے نا. آپ مجھے بتائیں, میری بات سنیں, یہ دیکھیں آپ پارس مجھے ایک بات بتا دیں کہ جب آپ کے پاس حکومت بھی ہو, کل میں میاں شہباز شریف صاحب کو سن رہا تھا, اپنا ایکسپریس ٹی وی پہ میں سن رہا تھا, اس کا انٹرویو سن رہا تھا, وہ بھی یہی باتیں کر رہا تھا کہ فلانے نے یہ کیا, فلانے نے یہ غبن کیا, اس ملک کو بری طریقے سے لوٹا گیا. آج بھی وہ کہہ رہے. تو بھائی آپ کی حکومت ہے, آپ نے پکڑا کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ نے نہیں پکڑا تو اس کا مطلب ہے
کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اگر اس کو پکڑوں گا تو میں خود بھی پسوں گا, تو اس لیے مکمکا کرنا چاہتے ہو. تو اگر ان کا یہ پروگرام ہے تو یہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. یہ جو مکمکا کرنے کی آپ بات کریں, مجھے اس میں صرف 1 منٹ دیجیے گا. اگر نہیں ہے تو زرداری کے بارے میں میاں شہباز شریف کی کیا لینگویج؟ لیکن جو مکمکے کی آپ نے بات کی, شوکت یوسفزئی صاحب, آج پرویز رشید صاحب نے کہا قومی اسمبلی میں ہم احتساب بل لے آئے ہیں اور سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی لے آئی ہے. اگر خان صاحب دونوں طریقے سے ان دونوں چیزوں سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر اپنا کوئی لے آئے بل, اس پہ ووٹنگ کروا لیں. تو سر یعنی کہ وہ دوبارہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور تاکہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں ہی حل ہو, سڑکوں پہ نہ ہو. کیسی دعوت ہے؟ پرویز رشید صاحب کو میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ جو ٹی او آر ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور اپنے آپ کے جو لیڈر ہیں ان کو صاف کریں. جب تک دیکھیں ان کو کلین چٹ نہیں ملے گی, کریڈیبلٹی ان کی نہیں بنے گی, وہ بے شک رہے پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, دیکھیں اس طرح پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کیسا ہے. یہ دیکھیں دوسری بات یہ کہ حکومت کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. ضمنی انتخابات میں کلین چٹ مل رہی ہے. دیکھیں حکومت یار 2 الیکشن ابھی ریسنٹلی ہوئے نا پنجاب میں, ٹھیک ہے وہ جیت گئے سارے. کون سا بائی الیکشن؟ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں جو 2013 کے بعد دیکھیں بائی الیکشن جو ہوتے ہیں, بائی الیکشن ہمیشہ گورنمنٹ کے پیچھے. تو پھر آپ لوگ کھڑے کیوں ہوتے ہیں کس چیز کے لیے ان بائی الیکشنز میں؟ پارس مجھے تو سر پھر آپ بالکل ہمارا, لیکن میری بات سنیں پارس, آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جس طریقے سے اس ملک کے اندر نہیں خدا کے لیے اگر آپ یہ کہتی ہیں نا, دیکھیں یہ کوئی چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن جو ہے نا وہ خریدے جاتے ہیں اور یہ پی ایم ایل این ہمیشہ اس کو خریدتی آ رہی ہے. پشاور میں نون لیگ کیوں جیت گئی, اس کا جواب دیں. وہاں پہ بھی الیکشن کمیشن ہمارے پاس ہے, وہاں پہ کیا الیکشن کمیشن تو ایک ہی ہے, کوئی 10 تو نہیں ہے کہ وہاں کے لیے الگ ہے. ہر جگہ دھاندلی ہو رہی ہے. دیکھو میری بات سنیں, آپ پاپولیرٹی کی بات کریں, 7 سال سے 8 سال سے ان کی حکومت ہے پنجاب میں, وفاقی حکومت ہے, 1000 ووٹوں سے بھی کم مارجن پہ جیتے ہیں. یہ ان کی پاپولیرٹی ہے. دیکھیں اب جب ان کی حکومت نہیں ہوگی نا, جب ان کی حکومت نہیں ہوگی, جب ان کے بلدیاتی ادارے نہیں ہوں گے, صوبے میں حکومت نہیں ہوگی, وفاق میں, پھر دیکھیں کتنے مارجن سے ہارتے ہیں. میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں. مجھے ایک پوائنٹ میں کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ نے ایک بات مجھے بات تو کرنے دینا. میری بیار کے حوالے سے آپ نے, میں آپ کی اس پہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. عظمیٰ بخاری صاحب آپ جواب دے دیں, اور جب آپ کی حکومت نہیں ہوگی پھر آپ لوگ کیا کریں گے الیکشنز میں, پھر کیسے جیتیں گے؟ ذرا یہ شوکت یوسفزئی جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں نا, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ کے پی کے میں جیت جائیں تو وہ پرفارمنس پہ جیت جاتے ہیں آپ, جب ہم جیت جاتے ہیں تو پھر وہ الیکشن کمیشن ہوتا ہے. الیکشن کمیشن پورے پاکستان میں ایک ہی ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جب جہانگیر ترین الیکشن جیتے تھے تو تب تو الیکشن بہت اچھا تھا. اور دوسرا خدا کے واسطے ان دونوں الیکشنز کو آپ پی ٹی آئی کے الیکشن پارس مت کہیں, یہ دونوں ادھار کے کینڈیڈیٹ تھے اور یہ ان کی جٹ صاحب جو ہیں یہ ان کی کانسٹیچوئنسی ہے ہمیشہ سے, اور یہ ان کا اپنا ووٹ ہے. پی ٹی آئی کا یہاں 2500 ووٹ تھا ہارڈلی 2013 کے الیکشن میں, اتنا ہی ان کو اس دفعہ پڑ گیا ہوگا. تو یہ جٹ صاحب کا اپنا الیکشن تھا, اس کو مطلب پی ٹی آئی کا الیکشن نہ بنائے. فواد چودھری صاحب تو پوری آل پاکستان کی جو پارٹیاں ہیں ان کے کینڈیڈیٹ تھے, اور انہوں نے پچھلی دفعہ 35,000 ووٹ لیا تھا, پی ٹی آئی کو 45,000 ملا تھا. وہ مکس کریں تو 80 بنتا ہے, اس نے پھر بھی کم لیا ہے, 75 لیا ہے. چل ایک بار میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی. میری گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا, ابھی بڑی معصومیت کے ساتھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں نا ہم سڑکوں پہ نہ آئیں تو پھر ہم کیا کریں, یہ مسئلہ نہیں حل. اور بھائی یہ جھنجھنا چاہیے ان کو. پارس یہ خود نہیں چاہتے ہیں اس مسئلے کا حل. دیکھیے ہم نے سب سے پانیما لیک کے بارے میں جو ٹی آر اس کو مان لے, اپنے لیڈر کو پیش کر دے احتساب کے لیے, بات ختم ہو جائے گی. نہ کوئی سڑکوں پہ نکلے گا نا. آہستہ تحمل سے آپ جواب دیجئے, لیکن آج پرویز رشید صاحب نے عمران خان کو پی ٹی آئی کو واپس پارلیمنٹ میں آنے کی دعوت دی ہے نا, تو جب آپ لوگوں پر بھی دباؤ پڑتا ہے تبھی آپ ہی کوئی حل نکالتے ہیں, تو کیسے پارلیمنٹ میں؟ دیکھیے پارس مجھے یہ بتا, پارس دیکھیے دنیا میں ہر جگہ پر جمہوریت کے اندر خاص طور کے اوپر عوام کی رائے جاننے کے 2 طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ کار جو ہے وہ بیلٹ کے ذریعے ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈال کے اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں اور اپنے نمائندے چن کے بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیے فیصلہ کریں گے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھیے سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے, انہوں نے بھی تو یہی کہا, انہوں نے کہا مزدقہ خیز ہے کہ آپ الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہوئے ہیں, اور الیکشن کمیشن کے بائی دا وے 6 تاریخ کو پٹیشن ان کی لگی ہوئی ہے جو ان کی اپنے پارٹی فنڈ کی خود بخود ہے. میں بات تو پوری کروں نا, یہ میں پھر شوکت سے آپ کی بات میں بولوں گی کہ آج
मैं फिर आपकी बात जारी हुए हैं ये आज ही क्यों हुए हैं? मैं फिर वही अवामी दबाव की बात करूंगी, ये मंडे को या ट्यूसडे को भी हो सकते थे ना, ऐसे तो आज ही क्यों? देखिए नहीं, ये भी मेरा ख्याल है चेयरमैन एफबीआर ने अब आके आपको बता दिया है। एक तो ये बड़ी अजीबो गरीब बात है। मुझे आप ये बताइए 5:10 के ऊपर जो है वो ये ब्रेक होती है, खबर ये 3-4 दिन पहले की है। ये ब्रेक आपके पास अब हुई और उस पर कहा गया जी वो इमरान खान का दबाव जो है वो रंग ले आया। मुझे आप ये बताइए 350 जो नोटिस हैं वो 10 मिनट में प्रिंट हो सकते हैं, उनके ऊपर सिग्नेचर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। लेकिन अगर आज खबर आई है तो क्रेडिट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही लेगी ना? नहीं, वो ब्रेक आज हुई है। हमने देखिए बात ये है कि वो ब्रेक आज हुई है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो पहले नहीं हुआ। उसको आप इनके खाते में डालना चाहिए, शौक से डाल लीजिए। लेकिन मैं ये बात कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ, इन्होंने 126 दिन भी सड़कों पे गुजारे थे, 126 दिन भी सड़कों पे गुजारे थे, फैसला फिर भी कमीशन ने किया था। अब भी आप ये जो मर्जी कर लें, लोगों को ख्वार कर लें, फैसला फिर जो है कोर्ट में जाके होगा। देखिए परवेज रशीद साहब कहते हैं अरबों रुपए मुशर्रफ के दौर में 1 यूनिट बिजली नहीं बन सकी। वो कहते हैं इस पैसों का हिसाब लिया जाए। बिजली जो है वो केपीके में नहीं बन सकी। हमने तो आज भी कोल पावर प्लांट का हमने तो आज भी एहतसाब के लिए तैयार नहीं है, या फिर सबका एहतसाब किया जाए। अगर हमारा एहतसाब किया जाए तो अजमल वजीर साहब एफबीआर पे आप कुछ बात करना चाह रहे थे, वो भी कर ले। और दूसरी बात, कादरी साहब ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है मुस्लिम लीग नून के ऊपर। उन्होंने कहा कि कंट्रोल लाइन पे फायरिंग और जो मर्दान में धमाके हुए वो कहते हैं कि ये सब जानबूझ के कराए गए हैं। तो क्या ख्याल है नून लीग इस हद तक जा सकती है? देखिए पहले तो एफबीआर वाली बात है, एफबीआर वाले पे पीटीआई भी ज्यादा खुश ना हो। मैं थोड़ा सा इनको कॉन्शियस करना चाहता हूँ कि क्या ये इसलिए तो नहीं किया गया कि उनको क्लीन चिट देने के लिए किया गया, जिस तरह दूसरे चीजों में और एफबीआर में बकायदा चंद बंदों को लगाया गया था इस काम पे कि इनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें जो भी बात करके कबल अज वक्त उसके ऊपर जश्न नहीं मनाना चाहिए। अच्छा, कादरी साहब वाली जो बात है, अनफॉर्चुनेटली जब भी इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाता है तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह का माहौल बन जाता है, धमाके शुरू हो जाते हैं और धमाके शुरू हो जाते हैं कंट्रोल लाइन पे। ये आप ट्रैक रिकॉर्ड देके इस तरह हो जाता है। तो अब इसमें हम ये नहीं कहते कि इसलिए होता है, लेकिन एक सवाल या निशान बन जाता है कि ये क्यों ऐसे मौके पे हो जाता है। ये धमाके भी इत्तेफाकन हो जाते हैं और ये जो एफबीआर की चिट है। अजमल वजीर साहब टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। शौकत यूसुफ साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद मुझे पता था ये